बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दो अहम मामलात हैं जिसके ऊपर हमने इस वीडियो के अंदर बात करनी है। नंबर वन, आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने एतराफ़ किया है कि जुडिशल पैकेज के मामले पे वो कोई खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात का एतराफ़, और उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने भी जो एक स्टेटमेंट दिया है वो हल्का फुल्का स्टेटमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के डायरेक्ट राब्ते हुए थे। इन दोनों मामलात के ऊपर बात करेंगे। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुलाकातों का एतराफ़ तो उन्होंने कर लिया जुडिशल पैकेज के ऊपर। बिल्कुल, ये इसलिए हम इसको खुफिया मुलाकात कहेंगे क्योंकि इसका कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आया था जी। और देखें, एक ऐसे मौके के ऊपर जब ये नज़र आ रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर इल्ज़ाम नहीं, ये तो एक रियलिटी है, काजी साहब उसको इल्ज़ाम के तौर पर लें। रियलिटी है कि ये आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून बने हैं, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बने हैं, मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब बनी हैं, सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला बलूचिस्तान बने हैं, मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान बने हैं, ये तमाम वो ओहदेदार हैं, वज़ीर आला सिंध बने, ये तमाम वो ओहदेदार हैं जो फॉर्म 47 के हैं, जो जाली तरीके से जीते हैं, जिनको जाली तरीके से जितवाया गया है। इस इलेक्शन के पीछे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और सिकंदर उस्मान राजा थे। और उसके बाद फिर ये भी नज़र आ रहा है कि काजी साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि ये चोरी डकैती लूट मार वाला मैंडेट बरकरार रहे। 19 अगस्त को उन्होंने ट्रिब्यूनल्स वाला केस लगाया था, उसके बाद आज तक दोबारा नहीं लगा। अब मुझे बताएं कि काजी साहब ने ट्रिब्यूनल्स को काम से रोका हुआ है पंजाब में अपने ट्रिब्यूनल्स को काम से रोका हुआ है। 180 दिन 30 अगस्त को पूरे हो रहे हैं, 31 अगस्त को, यानी 31 अगस्त को 180 दिन पूरे हो जाएंगे जो कानून की मंशा है। और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं उस केस को दबा के, आपने स्टे दिया हुआ है कि वहाँ पे ट्रिब्यूनल काम ना करें। क्यों ट्रिब्यूनल काम करेंगे? नून लीग की विकटें गिर जाएंगी, नून लीग की विकटें गिरेंगी, शहबाज वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगी। और फिर आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि नून लीग आपको एक्सटेंशन देना चाहती है, नून लीग का सब कुछ आप पे मुनहसर है, और आप उनसे बैठ के खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। अगर आज़म नज़ीर तारड़ मिले थे काजी फ़ाइज़ साहब से, उसका बकायदा एक प्रेस रिलीज आना चाहिए था, कौम को पता चलना चाहिए था, सबको बताना चाहिए था कि आज़म नज़ीर तारड़ आए थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई, इन इशूज़ पे बात हुई, आगे तफसीलात ना होती। लेकिन अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब का इतराफ़ करना कि काजी साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, मैं तो इसको भी मिसकंडक्ट समझता हूँ काजी साहब का। क्यों? काजी साहब किन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं? चलें, अटॉर्नी जनरल के साथ तो एक रहता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें, क्योंकि वो पैगाम रसा हैं। शहबाज शरीफ और काजी फ़ाइज़ ईसा के दौरान कहीं और से जो पैगाम है वहाँ से तो दावे ये किए जाते हैं कि डायरेक्ट आपने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बेचारे के इनडायरेक्ट आपने हैं अटॉर्नी जनरल के ज़रिए। दूसरा, काजी साहब जो मिले थे मौलाना फजल रहमान से, कि वो जो उनको सार उन्होंने क्रेडिट दिया और उनको कहा कि आप फैसला लिखवाएं, और साहबजादा अहमद रजा के मामले का जो क्रेडिट है वो मौलाना फजल रहमान को स्मार्टली दे। देखें, मैं इसमें कहता हूँ कि सबको मैं तो क्रेडिट देता हूँ, लेकिन काजी साहब जो है ना, उनका ये मिसकंडक्ट है कि उनका ये कहना कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी, साहबजादा हामिद रजा और लतीफ़ खोसा ये चैम्बर में नहीं आएंगे। उनके अलावा आपने सारों को घुसा लिया चैम्बर में, घुसा के, और वो जो अब तरह तरह की बातें आ रही हैं, मतलब पहले बात यही थी कि वहाँ पे बैठ के उलमा ने ये फैसला लिखा है। अब तो ये कहा जा रहा है कि वो जी पहले को 2-3 बंदों की पता नहीं किसकी मीटिंग हुई, फैसला उस वक्त लिख लिया गया था, उनको सिर्फ पढ़ाया गया कि जी ये फैसला है, तो उन्होंने कहा जी ओके है। फिर ये बातें भी कि काजी साहब ने उनके साथ कमिटमेंट किया है कि तफसीली फैसला जारी नहीं होगा जब तक वो मौलाना फजल रहमान साहब को पढ़ा नहीं लेंगे और 1-2 और लोगों को पढ़ा नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिसकंडक्ट में आती हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का ये इतराफ़ करना, अब तो इस बात पे भी मान गए कि काजी साहब ने उनको कहा कि आप मंसूर अली शाह साहब से भी मिलें, और वो मंसूर अली शाह साहब से भी मिले। लेकिन फिर मंसूर अली शाह साहब के वाले से ये बात सामने आना कि उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल जो भी आपने लेके आनी है चीज़ लेके आए, लेकिन वो 2032 के बाद से फिर इम्प्लीमेंट होगी। क्यों? अब आप पहले करेंगे तो जो जजेस मौजूद हैं उनके ज़ाहिर है असरअंदाज होंगे उनके ऊपर ये डिसीजन। तो ये बहरहाल मैं तो इसको मिसकंडक्ट समझता हूँ काजी फ़ाइज़ साहब का, चाहे वो मौलाना फजल रहमान को अपने सेक्रेटरी के ज़रिए दरवाजे से रिसीव करवाना हो, गाड़ी के दरवाजे से, अदालत के दरवाजे से नहीं, पार्किंग के दरवाजे से नहीं, गाड़ी के दरवाजे से। बिल्कुल। और फिर ये इतलात आना कि मुफ्ती मुनीब साहब से को मुलाकात की उनके सेक्रेटरी ने, ये भी शहर इक़्तिदार में बातें। और हैरान कुन बात तो ये भी है कि मुफ्ती मुनीब से मुलाकात हुई उनके सेक्रेटरी की, और अगले दिन मुफ्ती मुनीब अदालत नहीं आते। ये बड़ा हैरान कुन है। मुफ्ती मुनीब साहब जो इस्लामाबाद में मौजूद थे, मतलब इस कॉज से बड़ा कॉज क्या हो सकता है जिस कॉज के लिए मुफ्ती शेर खान साहब जो हैं वो उम्रे पे थे, और वो अपना विज़िट मुख्तसर करके उम्रा करने के बाद वहाँ ज़्यादा दिन रहने के बाद बजाय डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुँचते हैं और डायरेक्ट एयरपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। चलें नहीं, इसके पीछे मतलब क्या ऐसी कमिटमेंट हुई
مفتی منیب صاحب اور چیف جسٹس کے سیکرٹری کے درمیان کے اگلے دن مفتی منیب آتے نہیں ہیں عدالت اور اپنا ایک واٹس ایپ پہ پیغام بھجوا دیتے ہیں. کیا مقصد یہ تھا کہ مفتی منیب صاحب کو مینیج کر لیا گیا کہ آپ نہ آئیں, ٹھیک ہے, تاکہ عثمانی صاحب بھی آن لائن تھے, لائیو تھے وہ وہاں سے, کہ یہاں پہ سارا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو دیا جائے. اس میں تو پھر سہولت کاری تو مفتی منیب صاحب نے بھی کیا. دیکھیں نا, قاضی صاحب نے سلیکٹڈ لوگوں کو سن لیا, جب آگے باری آئی لطیف کھوسا کی, حامد رضا کی اور مفتی انیب قریشی کی, توڑ کے بھاگ گئے اور ساروں کو چیمبر میں بلا کے سودے بازی کر لی. یہ چیمبر میں سودے بازی ہوئی ہے. اور ایک بات اور ہے, میں دیکھ رہا تھا کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں, یا چلے میں جاہل سخت لفظ ہے, شاید ان کو سمجھ نہیں ہے, اتنی عقل نہیں ہے, ان کو میں سمجھا دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں. وہ ہمارے والے سے چلا رہے ہیں جی ہم اس فیصلے کے خلاف ہیں کہ جو قاضی صاحب نے جو 2 فیصلے واپس لیے ہم اس کے خلاف ہیں. ہم سے زیادہ بات کس نے کیا ہے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے جس دائرہ اختیار کو استعمال کیا ہے ان فیصلوں کو واپس لینے کے لیے, وہ دائرہ اختیار غلط ہے. یہ قاضی صاحب نے 2 نمبری کی ہے, یہ واردات ڈالی ہے. قاضی صاحب نے اپنے 2 غلط فیصلوں کو چھپانے کے لیے یہ واردات ڈالی ہے. یہ وہ دائرہ اختیار استعمال کرتے ہیں 187 کا, یہ یا وہ جو آئین کی ایک شک ہے کہ آپ سپریم کورٹ جب ریئلائز ہو کہ فیصلہ کو غلط ہے وہ اس کو خود ٹیک اپ کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کنکلوژن اس کا ٹھیک ہے, فیصلے دونوں غلط ہونا, یہ قاضی صاحب کا اعتراف کرنا بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کام سب کے سامنے ہوتا, مطلب جس طریقے سے ایک سب کے سامنے ہوتا, دوسرا وہ جو اختیار انہوں نے استعمال کیا ہے, جو طاقت انہوں نے قانون کے استعمال کیا, وہ غلط استعمال کیا. یہ ہمارا ہے. تو یہ ہے. چلے میں آگے بڑھتا ہوں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وزیر دفاع, ظاہر ہے وہ جاننا ہو کہ کیا چل کیا رہا ہے, تو لوگ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو پروگرام میں بلاتے ہیں اور ان کی گفتگو سے پھر اخذ کر رہے ہوتے ہیں کہ اصل معاملات ہیں کیا. وہ اعتراف انہوں نے کیا, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ رابطے ہوئے تھے جلسہ منسوخ کرنے کے حوالے سے, اور پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جلسہ منسوخ کرنے کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے. دیکھیں وہ ایک تو اعتراف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی رابطہ ہوا ہے, اور بلکہ اس پہ آنے سے پہلے میں وہ رانا سنولا صاحب کو بھی اب سن چکے ہیں جب انہوں نے کہا کہ 7 بجے گیٹ کھلتے نہیں ہیں, کھلوائے جاتے ہیں, کون کھلواتا ہے یہ سب کو پتہ ہے. لیکن اسد چودھری صاحب ایک بات کو ہمیں ہر ویڈیو میں ہائی لائٹ اپ کرنا چاہیے نا, بہت ضروری ہے, اور وہ ہے بلوچستان والا معاملہ, کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ اور 12 پولیس کے جوانوں کی شہادت کا معاملہ. اور یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ 2-3 وجوہات سے بہت ضروری ہے. ایک اس وجہ سے کہ ظاہر ہے انسانیت, انسان کا نقصان ہوا ہے, جانیں گئی ہیں, اور ایک یہ معاملہ ہے. پھر بلوچستان کا معاملہ ہے جو ایک محرومی ہے وہاں پہ اگنور ہوتا ہے, اور تیسرا پھر یہ بھی ہے کہ ہمارا ظاہر ہے ساؤتھ پنجاب کے بہت سے غریب لوگ اس میں روزگار کی تلاش میں گئے جو شہید کر دیے گئے. لیکن مجھے اسد چودھری صاحب ایک بات دیکھیں, آپ حکومت کی ترجیحات دیکھیں کہ اور میڈیا کی ترجیحات دیکھیں. شاہ زیب خانزادہ جس پہ پوری ایک ریسرچ ہونی چاہیے کہ پچھلے 2 سال میں اس نے عمران خان کے خلاف جو جھوٹا نیریٹو بنایا وہ نیریٹو جھوٹا ثابت ہوا. مثلا سائفر میں اس نے جھوٹا بیانیہ بنایا, عدت میں اس نے بنایا, اور اس نے جو اس نے سائفر میں بری ہو گیا عمران خان. کہاں گیا شاہ زیب خانزادہ اور جیو کا نیریٹو سارا جو انہوں نے بنایا تھا؟ کہاں گیا عدت والا وہ جو مانی کا گھٹیا آدمی کا اس نے اسیسینیشن کرتے رہے ٹی وی اسکرینوں کے اوپر بیٹھ سب کچھ, وہ کہاں ہیں؟ اب بھی آپ دیکھیں بلوچستان میں, مطلب وہ میں اس پہ میں نے بات کرنی ہے. سالار خان کاکڑ صاحب یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, کل رات یہیں بیٹھے تھے ہمارے ساتھ. سالار خان کاکڑ نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ ریاست کو سالار کاکڑ جیسے لوگوں کو بلا کے ان جیسے جو بلوچستان میں لوگ ہیں ان کو ملنا چاہیے, ان سے سننا چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ اصل مسئلے کیا ہیں. محب وطن لوگ, ٹھیک ہے, محب وطن لوگ ہیں, اور وہ جتنی ان کی کلیئرٹی ہے, جتنا ان کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے. یہاں سے محسن نقوی وہاں جا کے کہتا ہے کہ ایک ایسا چوکی مار ہے. یہ تو لیول ہے, اور ریاست کی سنجیدگی کا لیول یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ محسن نقوی کو بھیجا ہے. اب جو بلوچستان سے اطلاعات ہیں, احسن کتران ہمارے دوست وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور وہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ شاہد ہیں, بہت زیادہ انسانی جانیں گئی ہیں. جو حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے وہ بہت کم ہیں. پھر جو سالار خان کاکڑ بھی جو بات کر رہے تھے کہ مسئلہ بلوچستان کا فارم 47 ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 1971 کے بعد سے آپ وہاں پہ فارم 47 والی حکومتیں منا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہاں پہ الیکشن نہیں ہوتا, آکشن ہوتی ہے. کہیں ایک بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو جتوا دو, اس سے 1 ارب لے لو, اس سے 2 ارب لے لو, اس سے 3 ارب لے لو. اب آپ مجھے بتائیں سرفراز بھٹی جو ہے, کیا اس کی یہ اوقات ہے کہ وہ جا کے گراؤنڈ کے اوپر کوئی کسی سے بات کرے اور لوگ اس کی بات سنیں؟ پورے بلوچستان کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے, جو مسائل کی وجہ ہیں انہی کی وجہ طرف سے وہ آئے ہوئے. تو ایسے تھوڑی بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا. آتا ہوں شاہ زیب خانزادہ پر.
شاہزیب خانزادہ یہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کل رات ان کا 46 منٹ کا پروگرام تھا. میں اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے ذرا پتہ چلے کہ پس پردہ قوتیں کیا سوچ رہی ہیں, کیونکہ اس پروگرام سے وہ جھلکتا ہے جو ایجنڈا ہوتا ہے نا, ایجنڈا کے پس پردہ کیا سوچ رہے ہیں, اور جو جن کے پاس طاقت ہے اس ملک کی وہ کتنے سنجیدہ ہیں اتنے نقصان ہونے کے بعد, انسانی جانوں کو نقصان ہونے کے بعد. 40 منٹ کا پروگرام تھا. پہلے 22 منٹ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں پہ کیا شاہزیب خانزادہ نے. 22ویں منٹ پہ جا کے وہ ان کو خواجہ آصف کو پروگرام میں لیتے ہیں, اور پہلے 5 منٹ ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اور ان چیزوں پہ. یعنی 40 منٹ کے پروگرام میں پہلے 27 منٹ پی ٹی آئی کے اوپر, اور وزیر دفاع کو لے کے پہلے 5 منٹ پی ٹی آئی کے اوپر بات ہو رہی ہے. یار یہ سنجیدگی ہے ہماری حکومت, اداروں اور ان کے آگے جو انہوں نے یہ میڈیا اپنا وہ کیا ہوا ہے سارے ان کی, کہ 40 منٹ کے اوپر 100 سے زیادہ جانیں چلی گئی ہیں. اور حکومت جو بلوچستان والے کلیم کر رہے ہیں, احسن خطران صاحب اور سالار خان گاگر صاحب وغیرہ, کہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کم بتا رہے ہیں نقصان. اور حالت یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آج اس بات پر کہ خواجہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں یہاں پہ ایک تھوڑی سی وہ کر دیتے ہیں کہ وہ جو وہاں کے لوگ رپورٹ کرتے ہیں وہ جو فگر بتا رہے ہیں آفیشلی جو آیا ہے فگر وہ بھی کم نہیں ہے. یعنی ایک بھی جان جائے, 23 جانے جائیں, یا پھر ہمارے جو آرم فورسز کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, قربانیاں دے رہے. اچھا وہ تونسا شریف, وہ پھر اگین بات آ رہی تھی کہ جو روزی روٹی کے لیے جا رہا ہے وہ بھی ادھر سے جا رہا ہے, اور جو وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی یہاں سے گیا ہوا ہے, اور انہی کے لوگوں کو آپ مار مار کے واپس بھیج رہے ہیں ایسی. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب ایک تو اعتراف کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ, لیکن وہ آگے سے کیا کریں کہ پی ٹی آئی کو جلسہ منسوخ کرنے کا نقصان ہوا ہے. یعنی آپ کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے, اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ تم نے بڑا غلط کیا 22 اگست کو جلسہ کینسل کر کے, تم آتے, تصادم ہوتا, لاشیں گرتی, کوہرام برپا ہوتا, خانہ جنگی ہوتی, آگ لگتی. یہ چاہتا ہے آپ کا وزیر دفاع. یہ وزیر دفاع اگر آپ کے اس لیول کا ہوگا اور وزیر داخلہ آپ کے محسن نقوی کے لیول کا ہوگا تو ریاست کی سنجیدگی تو پتہ چل گئی کہ ریاست اتنی سنجیدہ ہے. 25 کروڑ ملک کے ساتھ, 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ, ایٹمی طاقت ملک کے ساتھ کتنی مطلب مخلص ہے ہماری ریاست. اور وزیر دفاع ہمارے ادارے فارم 47 والا جس کو ہرا دیا تھا ریانا ڈار صاحب نے, کنفرم 1000% وہ ہارا ہوا ہے. وہ تو 2018 میں بھی واٹس ایپ پہ میسج کر کے جیتا تھا, اور جس نے اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائی تھی آج اسی کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ آصف بطور وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے غلط کیا, ان کو سچ. یعنی میں وہی بات کہ وہ کہتا ہے کہ آگ لگتی ملک میں, اور وہ آگے بھی اشتعال دلا رہے ہیں, کہہ رہا ہے کہ وہ جی یہ جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور, یہ وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ 8 سپٹمبر کو دھمال ہوگی, حکومت دھمال ڈالے گی اور ہم دیکھیں گے اور ہم جلسہ کریں گے اور سارا. وہ یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کہ جناب کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ جلسہ نہیں ہوگا. وہ اشتعال دلا رہے ہیں, وہ اشتعال دلا مشتعل کر رہے ہیں کے پی کے لوگوں کو. تو یہ اگر یہ سنجیدگی ہے ریاست کی کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کو رکھا ہوا ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی کو رکھا ہوا ہے, اور پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ میں کہتا ہوں یار اس پہ تو سر پکڑ کے, میں بطور پاکستانی شہری میں بہت خوفزدہ ہوں, میں بہت فکر مند ہوں کہ 100 لوگوں کی جانیں چلی گئی بلوچستان میں. اور آپ والی بات ہے, چلے مان لیتے جو فگر جاری کی گئی 35 40 50 60 وہی مان لیتے ہیں, ہم آفیشیل سرکاری فگر پہ جاتے ہیں, اس پہ چلے جاتے ہیں. 50 لوگ بھی گئے ہیں, 50 جانیں چلی گئیں, ادھر 12 جو ہے وہ پولیس کے جوان شہید ہو گئے. اور سنجیدگی کا یہ لیول ہے کہ محسن نقوی اس کو بھیج رہے ہیں بلوچستان میں, کوئی ہائی پاور میٹنگ نہیں ہو رہی, کوئی ہنگامی اجلاس نہیں ہو رہا. یار اتنی بڑے نقصان کے بعد میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی, وہ ایمرجنسی نہیں جو ایمرجنسی لگائی جاتی ہے. ہنگامی نوعیت کے اجلاس ہوں گے کہ جناب آرمی چیف آ گئے ہیں, ڈی جی آئی آ گئے ہیں, وزیر اعظم آ گئے ہیں, وزراء اعلیٰ پہنچ گئے ہیں, سارے وزراء اعلیٰ بیٹھ گئے ہیں, اور کہا جی پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیں, کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوگا, یہ ہوگا, بلوچستان جائیں گے. واٹ کچے کے ڈاکو؟ پنجاب کے اندر اگر 12 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا جاتا ہے تو وہ کچے کے ڈاکو ہیں, اور بلوچستان میں ہو تو وہ دہشت گرد ہیں. مطلب یہ میرے خیال میں کلیئرٹی آنی چاہیے. بالکل, جس نے یہاں پہ پولیس کے جوانوں کو شہید کیا ہے وہ بھی دہشت گرد ہیں, اور اتنے ہی بے شرم دہشت گرد ہیں جتنے بلوچستان میں ڈی ایل اے کے لوگ. وہ ٹھیک ہے, میں تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا, ہم اس پہ جا رہے ہیں کچے کے ڈاکوؤں پہ. آپ مجھے بتائیں کیا مریم نواز صاحب سب کے گھروں میں نہیں ہے پولیس کے جو جوان شہید ہوئے ہیں؟ I don't think so. جو اس میں سے ہمارے اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے تھے 3 جوان جو ہندو کمیونٹی سے تھے, یہ تو پاکستان کو پوری دنیا میں دکھانا چاہیے تھا کہ بھائی دیکھیں
ہمارے جو یہاں پہ کمیونٹی ہے کس طرح سے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ 3 ہمارے جو اقلیتی جوان ہیں انہوں نے، ہمارے شہری ہیں انہوں نے قربانیاں دی، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے گھروں میں کوئی اکنالج کیا گیا. آپ ایک طرف ایک ایونٹ جیتنے پر آپ 80-90 کروڑ روپے دے دیتے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے، اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں، اس سے میں خلاف نہیں ہوں. دوسری طرف اتنی جانیں چلی گئی، آپ نے 1 روپے کا کوئی پیکیج نہیں دیا. آپ نے پیکیج دینا تو دور کی بات ہے، آپ تو گئے نہیں ہیں ان کے گھروں میں. وہ خانہ پوری کاغذی کاروائی کی ہے، اور وہ کچھ وہ ڈکیت ادھر ادھر کے اٹھا کے ڈال دیے. وہ خالد لون نامی وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میرا نام کیوں ڈال دیا، میں تو اس کیس میں ہوں ہی نہیں. وہ آپ کے وزارت داخلہ کو فون کر کے کہہ رہا ہے. یہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں وہ اسے پتہ ہے نا، جہاں پہ محسن نقوی وزیر داخلہ ہوگا تو وہاں پہ کچے کے ڈاکو بھی اتنے منہ زور تو ہو جائیں گے نا، تو کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ وہ آپ اپنے پتہ نہیں ہے وہ واقعی کچے کے ڈاکوؤں کا ہے یا نہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، میں تصدیق نہیں کر سکا. وہ جو چل رہا ہے کہ کچے کے ڈاکو نے آپ کو یوٹیوب چینل بنا لیا اپنا. ہم چل رہا ہے وہ، میں بھی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. ہاں جی، اور مطلب سارا کچھ میں بھی ظاہر ہے کچے کے ڈاکو ٹکر کے ملے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو. اگر یہ ٹک ٹاکر ہیں تو وہ بھی پھر افسوسناک صورتحال ہے. وہ بھی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، دونوں ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، یہ پکے پہ بنا رہے ہیں، وہ کچے پہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کرے جی حالات جو ہیں وہ کسی ڈگر تھوڑی سی کیا کہیں گے کہ عقل کا استعمال جو ہے وہ بڑھ جائے. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.